अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूसेल गोहिंदी। पंजाब कहते हैं कि हर आने वाले के गले में हार डालता था। ये पाकिस्तान के कालम नगार लिखते हैं बड़े बड़े। कहते हैं कि इसने हर हमलावर को खुशामदीद कहा। कहते हैं कि ये हुक्मरानों की चापलूसी करता है। कहते हैं कि सदियों हजारों साल से पंजाब ऐसी है। मेरा ख्याल तारीख नहीं पढ़ी लोगों ने, कम इल्म नहीं ही है बल्कि ला इल्म है। आज मैं पंजाब के सिर्फ एक मज़ाहमती कैरेक्टर पर आपके साथ बात करूंगा। पंजाब जो बर्रे सगीर में आखिरी जो हमलावर आए वो अंग्रेज थे, यानी बरतानिया, और वो दूसरी तरफ से आए थे, हिंदू कश की तरफ से नहीं। जो आखिरी फतह उन्होंने की, यानी उनका कोलोनाइजेशन जो बर्रे सगीर में अंग्रेज राज मुकम्मल हुआ, वो 1849 में 1849 में चेलियांवाला में जंग के बाद हुआ, जो मंडी बहाउद्दीन में मकाम है। बरतानिया के साथ पंजाबियों ने जो जंग लड़ी, इसमें एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बरतानवी साम्राज्य जंग हार चुका था और इसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई उनके सीनियर ऑफिसर्स की। ये वो मज़ाहमत है जो पंजाब ने आखिरी की हमलावरों के खिलाफ। अब मैं कुछ बातें दिलचस्प करूंगा क्योंकि बड़े अजीब व गरीब थियरियां हैं कि जो हमलावर पंजाब में आया उसको वेलकम कहा। अच्छा जी, जो हमलावर आया हिंदू कश से पार, वो उड़कर आया वहां से। भी तारीख नहीं पढ़ी। कभी आपने इटली की तारीख पढ़ी है? ऐसी जंगें होती हैं, 10 जंगें हुई, एक हमलावर कामयाब हो जाता है। आपने बाबल और नैनवा की तारीख पढ़ी है, आपने अरबों की तारीख पढ़ी है, यूरोप की। इसी तरह होता है जंगों में। जंगों में जब फतह होती है तो कई लोग कोलैबोरेट करते हैं। हत्ता कि इसराइल ने जब 1980s में लेबनान पर हमला किया तो उसने साउथ लेबनान को एक हुकूमत बना ली थी अपनी, और वो 2000 में वो वहां से वापस गया। वहां से कोलैबोरेट किया कुछ लबनानियों ने, उसका पूरा एक नाम रखा हुआ था, लेकिन बाकी लबनान ने मुज़ाहमत की। आज मैं आपके सामने पंजाब की तारीख का एक ऐसा फख्र शेयर करूंगा जो आज से 2347 साल पहले पेश आया, जो पंजाब ने मज़ाहमत की दरिया जेहलम के किनारे। और इस मज़ाहमत की तारीख आम सी जंग नहीं है। पंजाब के सपूत राजा पोरस पंजाबी ने यह मज़ाहमत किसी आम छोटे मोटे लल्लू पंजू कोई सेंट्रल एशिया से आए हुक्मरान या सिपा सलार से नहीं की। फातेह आलम कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरी दुनिया में आज भी 7 कॉन्टिनेंट में, जिसको सिकंदर मकदूनी कहते हैं, जो यूनान को रोनता हुआ आया। कई रियासतें थी, वो मकदूनिया का था, यूनानी नहीं था। ये खास एक बात है। यूनान की कई रियासतें थी, वो मकदूनी था। सिकंदर मकदूनी एशिया कोचक में कई रियासतें थी, जहां पर आज तुर्किया, वहां पे उसने अनातोलियन कई रियासतों को, मुमलिकतों रोंदा, आगे लगा दी, जेल हलाक कर दिए हजारों लाखों लोग। मिस्र फतह किया, बेबीलोन फतह किया, बाबल और नैनवा फतह किया। और उसके बाद उस वक्त जो सबसे बड़ी रियासत थी, जो दुनिया का वाशिंगटन था, वो तख्त जमशीद परसिपोलिस, ईरान का पाया तख्त, जिसको यूनानी परसिपोलिस कहते हैं, जहां पे आज शिराज है, वहां खंडर मौजूद हैं। दुनिया का अजीम शान शहर था। मकदूनिया में भी ऐसा शहर नहीं था, चूंकि यूनान और ईरान की कदीम जंग थी। दारा उसका हुक्मरान था। दारा को उसने शिकस्त दी सिकंदर मकदूनी ने। उसकी बीवी को लौंडी बनाया, उसकी बेटी को लौंडी बनाया, उसके मां को लौंडी बनाया, कैद किया। दारा ने फिर यह कहा कि मेरे शहर को आग ना लगाओ। सिकंदर मकदूनी, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, जो दुनिया को फतह करता हुआ आ रहा था, उसने उसको आग लगा के परसिपोलिस को खाकस्तर कर दिया। उसका मुकाबला जब हिंदू कश के पार आने लगा, चूंकि यूनानियों की एक मिथ थी कि जो सूरज देवता है ये मशरिक में रहता है, और मशरिक जो है वो जो बर्रे सगीर, मैं इसको बर्रे आजम ही कहता हूं, यानी कि जो हिंद है, हिंदुस्तान है, इसके आखिरी किनारे में यानी कन्याकुमारी में सूरज रहता है।
تو وہ اپنی دنیا کو فتح کرنے کی تکمیل تب ہونی تھی جب ہندو کش کے بعد پنجاب تو چیز ہی کوئی نہیں، پورا ہندوستان عبور کرتا اور کنیا کماری پہنچتا، نہیں پہنچ پایا۔ جب اس نے دریائے سندھ کو عبور کیا تو راجہ امبی جو ٹیکسلا کا راجہ تھا اور بڑی جدید ریاست تھی اور بڑی خوشحال ریاست تھی، وہ دریائے سندھ کے کنارے اس کا استقبال کرنے گیا۔ وہاں یونانی روایات کے مطابق سکندر مقدونی نے شاہی اہتمام، شاہانہ انداز میں قربانی بھی کی اور وہ بھیڑیں بھی لے کے گیا اور اس نے سونا چاندی بھی دیا۔ کیوں؟ کہ جو راجہ امبی کی ریاست کی سرحد تھی وہ دریائے جیلم تک تھی، اور جو راجہ پورس تھا اس کا بھتیجا جو تھا وہ لاہور کا راجہ تھا، بیاس تک اس کی ریاست تھی یعنی کہ۔ تو سکندر مقدونی نے ساز باز کر کے پورس کے بھتیجے کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ یہ جو حکومتوں میں ہوتا ہے، جو اقتدار میں ہوتا ہے، اسی طرح جو کشمیر کا راجہ تھا اس کو بھی ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اس کو اپنے بھتیجے کا تو پتا تھا لیکن کشمیر والے کا نہیں تھا پتا۔ اور یہ جو ٹیکسلا کا راجہ امبی تھا، اس کو ڈر تھا کہ پورس اگر سکندر فتح کر گیا تو اس کا نقصان کم ہے کہ سکندر فتح کر کے اس کو دے جائے گا حکومت، لیکن اگر پورس کی مملکت بڑھ جاتی ہے تو ٹیکسلا اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو اس لیے راجہ امبی نے سکندر مقدونی یا نام نہاد سکندر اعظم کا ساتھ دیا۔ یہ کب کی کہانی ہے؟ 2347 سال پہلے، اور حضرت عیسیٰ سے 326 سال پہلے، ظہور اسلام سے آج کے مطابق 936 سال پہلے، کہتے ہیں جی پورس کو شکست ہو گئی۔ اب میں 2 دلیلیں دوں گا، لمبی بات نہیں کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے وہ کرو۔ سکندر نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اب بھائی یہ تو سکندر مقدونی کے یورپی مورخین، شاہی مورخین کا موقف ہے۔ وہ سکندر جو آگ لگاتا آ رہا تھا لائبریریوں کو، پرسی پولس کو، ہاتھ باندھے دارانے کہ میری مملکت کو آگ نہ لگاؤ، لے لو۔ بادشاہ کبھی بادشاہ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں جس کو فتح کریں؟ آج کی تاریخ لے لیں، جب برٹش سامراج نے دلی فتح کیا تو بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے سر کاٹ کے ٹرے میں پیش کیے، اور اس کے بعد اس کو ہمایوں کے مقبرے پہ قید کیا اور پھر جلا وطن کر دیا۔ اور آگے ہیں، جب جارج بش نے عراق پر حملہ کیا تو اس سے پہلے صدام حسین کو گرفتار اور قتل کرنے سے پہلے اس کے بیٹے ایدی کو، جو اودے تھا، اس کو قتل کیا، پھر صدام کو تذلیل کر کے قتل کیا۔ اس کے بعد آ جائیں، جب لیبیا پر نیٹو نے حملہ کیا تو آج کی دنیا میں یہ ہمیشہ ہوا ہے، جو فاتح ہوتا ہے وہ اپنا دہشت اور جبر دکھاتا ہے۔ قذافی کو تذلیل کر کے قتل کیا۔ یہ ہے بادشاہ کے سلوک ساتھ جو کرتا ہے۔ اور یہ سکندر اعظم تو ابھی دارا کے ساتھ یہی حشر کر کے آ رہا تھا۔ اچھا، اب یہ جنگ 326 قبل مسیح میں برسات کے موسم میں درائے جہلم کے کنارے ہوئے، سکندر مقدونی اور پورس پنجابی کی جنگ۔ جب الیگزینڈر کی فوج میں دنیا بھر کے فوجی تھے، عرب خطوں سے، یعنی کہ بابل نینوا، ایران، جہاں جہاں جاتے جیسے فوج ہوتی تھی۔ لیکن جو بات میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جو مورخین ہیں، میں نے 2 مورخین کو پڑھا ہے، انگریز یا یورپ کے نہیں بات کروں گا، جو ایرانی مورخین ہیں اور قدیم یہودی جو مخطوطات ہیں، اس کے مطابق پورس کی جو ریاست تھی ایک خوشحال ریاست تھی۔ سفید پگڑیاں باندھتے تھے، کانوں میں بالیاں، جیسے ہمارے سرگودا اسی علاقے سے تھا، بالیاں باندھتے تھے، اور خوشحالی تھی۔ ہر شہر 10,000 اور 5,000 تک کا شہر تھا۔ پورس کی بہت جدید فوج تھی، ہاتھیوں کی تقریباً 300 ہاتھی جنگ میں میدان میں کھڑے تھے۔ تو راجہ امبی کے ذریعے پیغام بھیجا سکندر مقدونی نے پورس کو کہ آؤ میرے ساتھ دریائے جہلم کے کنارے، ہم ملتے ہیں، یعنی کہ سرنڈر کر جاؤ، تو ملاقات کرو۔ تو پورس نے پتا کیا کہا؟ ملاقات تو ہوگی دریا کے کنارے، ہاں اسلحہ لیس کر کے آنا اور میدان جنگ میں ملاقات ہوگی۔ پھر ملاقات ہوئی۔ سکندر بڑا جرری آدمی تھا، فاتح تھا، کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا۔
اس نے دریا جہلم عبور کیا تو پہلا مارکا ہوا، تو پہلی جو مارکے میں تقریباً جنگ ہار چکا تھا، اس میں پورس کا بیٹا مارا گیا۔ اور جب فیصلہ کن جنگ ہوئی، 8 گھنٹے کی جنگ تھی۔ میں آپ کو اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں اس کتاب کا ذکر کروں گا جہاں سے یہ مواد سارا اکٹھا کیا ہے۔ 8 گھنٹے کی جنگ کے بارے میں جو قدیم یہودی مخطوطات اور ایرانی مخطوطات کہتے ہیں کہ کتوں کی طرح فوج رونے لگ گئی اسکندر مقدونی کی یورپین فوج۔ پنجابیوں نے وہ حال کیا، پورس اتنی شدید مزاحمت کی، اس نے کہا لڑائی ہوگی، اور پورس زخمی بھی ہوا، اس کا دایاں کے بایاں بازو زخمی ہوا، اور سکندر جنگ ہمت ہار گیا۔ ہمت ہارنا کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح جیسے ہمت ہار کے ہتھیار ڈالتی ہیں فوجیں۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کتوں کی طرح روئے، اور سکندر سمجھ گیا کہ فتح ناممکن ہے۔ یہاں میں 2 باتیں کر کے بات ختم کروں گا۔ شاہ نامہ فردوسی ایک بہت مستند تاریخ ہے۔ ایران کے شاہ نامہ فردوسی، جو اس کو ایک تاریخی کتاب مانا جاتا ہے، تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے۔ تو سکندر نے پیغام بھیجا، اب جو پیغام بھیجتا ہے وہ صلح کی دعوت مانگتا ہے۔ یہ ایک قسم کا جنیوا ایکارڈ ہوا تھا، جیسے سوویت یونین اور امریکہ کا ہوا تھا 1985 میں افغانستان کی جنگ میں۔ تو انہوں نے کہا آؤ بات کریں، چونکہ جنگ کسی کی فتح نہیں تھی ہوئی، تو حقیقتاً فتح پورس کی ہوئی تھی کہ اس نے مزاحمت کر کے سکندر کی فوج کو پنجاب عبور کرنے میں ناکام کر دیا اور ملیا میٹ کر دیا، جس کو بیٹل آف ہیدسپس کہتے ہیں۔ ہیدسپس قدیم یونانی زبان میں جہلم کو کہتے ہیں، اور سکندر کا پسندیدہ گھوڑا بوسی فیلیا جو تھا وہ بھی مارا گیا، جس کے قدموں تلے فتوحات ہوتی تھی، وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ اور اسی طرح پورس کا بڑا نقصان ہوا، لیکن جنگ ہارا نہیں۔ تو شاہ نامہ فردوسی کے مطابق سکندر کیا کہتا ہے پورس کو، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اے عظیم انسان، یعنی پورس، سکندر کہہ رہا ہے پورس کو، اے عظیم انسان، ہم دونوں کی فوجیں لڑائی سے تھک ہار گئی ہیں۔ جنگلی درندے یعنی ہاتھی انسانی کھوپڑیاں پیس رہے ہیں، یعنی کہ پورس کے ہاتھی گھوڑوں کے پاؤں سپاہیوں کی ہڈیوں کو کچل رہے ہیں۔ یہ میں 1000 سال پرانی بات بتا رہا ہوں جو لکھی ہے شاہ نامہ فردوسی میں۔ ہم دونوں ہیروز دلیر اور جوان ہیں، پورس کو وہ دلیر اور جوان کہہ رہا ہے۔ دونوں ذہین، ہم پلہ اور زبردست ہیں، وہ ہم پلہ کہہ رہا ہے پنجابی پورس کو، سکندر مقدونی۔ تو پھر سپاہیوں کا قتل عام کیوں؟ پھر وہ کہتا ہے یا پھر لڑائی کے بعد ان کی زخمی زندگی کس کام کی؟ پھر یہ ان کے مذاکرات ہوئے، معافی شافی نہیں تھی ہوئی کہ جی پورس کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو بادشاہ، نہیں، معاہدہ ہوا کہ آپ واپس چلے جاؤ، اور وہ پھر دریا کے کنارے کنارے یہ معاہدہ تھا، اور ان کی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ دریا کے کنارے چلتے ہوئے، سکندر مقدونی نے یا اعظم نے دریا کے کنارے کنارے، پنجاب نہیں داخل ہوا، پنجنت پر جا کے اس نے فوج کے 2 حصے کیے، ایک کو پیدل بھیجا پنش کرنے کے لیے، جس کو آج بلوچستان کہتے ہیں، اس رستے پیدل جو ساری فوج مر گئی، اور خود 30 کہتے ہیں بڑی کشتیاں بنائیں، اور وہ دریائے سندھ سے بحیرہ عرب میں گیا اپنی کشتیاں لے کے، اور زخمی ہو چکا تھا یہاں بھی، وہ ساہیوال کے قریب کسی مزاحمت کرتے ہوئے کسی کا تیر لگا تھا اور بہت زخمی تھا، اور پھر بحیرہ عرب سے وہ واپس بابل پہنچا اور 32 سال کی عمر میں چلا گیا۔ یہ ہے وہ پنجاب جس کی مزاحمت کی ایک تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے 2347 سال پہلے۔ یہ ہے وہ پنجاب جو دنیا کے فاتح عالم کی سارے فتح کے خواب، پنجاب کی سرزمین پر دریا جہلم کے کنارے، یہ جو منڈی بہاؤدین کا علاقہ ہے، سرگودا سارا، یہاں پر پنجابی پورس نے فاتح عالم کو شکست دی۔ میں نے یونان میں اپنے دوستوں سے پوچھا کہ آپ کے سکولوں کے سیلیبس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آج بھی یونان کے سکولوں کے سیلیبس میں پڑھایا جاتا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ ہیڈ ٹف ٹائم ان پنجاب، پنجاب کہتے ہیں، اور ٹف ٹائم۔ تو جو میں اس حوالے سے کتاب ہے وہ اگلی ویڈیو پوری کتاب پر بناؤں گا جس کے اندر یہ ساری معلومات ہیں، اور ایک نیا پورس ڈسکور ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یورپ میں، ہندوستان میں، پاکستان میں،
اور اعتزاز احسن صاحب کی بھی کتاب ہے اس حوالے سے، بہت تحقیقی کتاب ہے، انڈس ساگا، سندھ ساگر، اس میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، شکریہ اور خدا حافظ۔